बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम शुरकाए महफ़िल और स्टेज पे बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़ीन, तमाम मेहमान गिरामी और इस प्रोग्राम को अरेंज करने वाली इंटेलेक्चुअल फोरम के तमाम जो वॉलंटियर्स हैं, जो अहबाब हैं और आपके ग्रुप लीडर जो हैं नूरानी साहब, और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है सबको अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, मुझे दावत दी कि मैं इस मौजू पे अफ़गानिस्तान के इस इशू पे आपके सामने अपने ख़यालात रख सकूं। एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, सिंध के एक शहरी के नाते से, एक पाकिस्तानी के हवाले से और इस कराची में के एक बाशिंदे के हवाले से मेरे कुछ ख़यालात हैं जो मेरी पार्टी की, पाक से ज़मीन पार्टी की रिफ्लेक्शंस हैं, और मैं दयानतदारी से आपके सामने उसको शेयर करना चाहता हूँ। आप मुझसे पहले मुकर्रिरीन ने बड़ी सैर हासिल बातें की, तमाम इश्यूज़ को उजागर किया, बताया डिटेल में, हिस्टोरिकली भी और आज के तमाम हालात भी। मैं आपके सामने सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी नज़र में अफ़गानिस्तान की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। जो लोग इसकी जीत और हार के शादियाने बजा रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो हालात से मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं है। 49 कंट्रीज थी अमेरिका के साथ, 49 ममालिक वो अफगानिस्तान में 20 सालों से लड़ रहे थे। कोई एक मुल्क अभी बैंकरप्ट नहीं हुआ है, तमाम ममालिक अभी जिंदा सलामत हैं। रशिया की तरह कोई मुल्क टूटा नहीं है और वो अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं, और उनका इनखला हो गया यहां से। हम यहां से ये आवाज जब लगाते हैं कि हमारी वजह से अफगानिस्तान में जीत हुई है, तो वो जो 49 ममालिक हैं अमेरिका समेत, वो जब वापस बैठ के अपना एनालिसिस करेंगे कि भाई हमें ये एम्बैरेसमेंट किसकी वजह से हुई, तो आपका नाम, पाकिस्तान का नाम सर फहरिस्त आएगा कि पाकिस्तान, हम खुद कह रहे हैं कि हमारी वजह से जीत हुई है। पता नहीं हमारी वजह से जीत हुई भी है नहीं हुई है, अभी हमें ये नहीं पता, लेकिन हम हारने वालों को या एम्बैरस जो लोग यहां से गए, जिनको भी एम्बैरेसमेंट हुई है, हम उनको ये बता रहे हैं कि हम आपके दुश्मन नंबर 1 हैं। तो वो ममालिक जिनको भी ये एम्बैरेसमेंट हुई है, मैं समझता हूं कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है। ये जंग कहीं अफगानिस्तान से पाकिस्तान शिफ्ट ना हो, ये जंग अफगानिस्तान से पाकिस्तान शिफ्ट ना हो कि भाई ये जो लोग हैं, ये जो मुल्क है जिसकी वजह से हमें आज ये देखना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है, हमारे लोग मारे गए हैं, तो चलो भाई इसको मजा चखाते हैं। तो अगर ये मामलात हुए, और मुझे ये मामलात होते, अगर आप जिस दिन से काबुल फतह हुआ है उसके बाद से लेकर आज तक के अगर आप हालात देखें, तो बलूचिस्तान में कोई ना कोई वाकया रोजाना हो रहा है। वजीरिस्तान में रोजाना अफवाज पर हमला हो रहा है। आप इस पिछले 1.5 से 2 माह की फ्रीक्वेंसी देखें तो ये फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है। तो शिफ्ट तो हो रहा है सारा कुछ ये पाकिस्तान की तरफ। तो इस मौके पर ऐसे में, और यहां कोई फौज तो नहीं उतारी जाएगी जिस जंग का हमें अंदेशा है, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। अगर ये जंग अफगानिस्तान से पाकिस्तान शिफ्ट हुई तो यहां पर कोई दुनिया की नेटो की फौजें नहीं उतरेंगी कि आप उस फौज के साथ मुकाबला करें।
نہیں، یہ دنیا کوئی آئیڈیل ورلڈ نہیں ہے. ہماری تقریروں سے یا ہماری باتوں سے، ہماری گفتگو سے کوئی اپنا پلان چینج کرنے والا نہیں ہے. ہماری ریکویسٹ سے کوئی اپنا پلان چینج کرنے والا نہیں ہے ہمارے خلاف. اگر ہم اپنا بھلا چاہتے ہیں تو ہمیں پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا. ایکشن مسٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. اور اس ایکشن میں جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے، کہ بھائی ہمیں ان چیلنجز کا مقابلہ کسی فوج کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ فوج اتار دیں گے. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ہسٹری رہی ہے اور ہمارے سندھ میں ایک ہسٹری رہی ہے کہ ہمارے پاس دشمن ممالک نے ہمارے پاس ہمارے لوگوں پر انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں. کراچی سے لے کر کشمور تک ہمیں ایسے واقعات 40-50 سالوں میں نظر آتے ہیں جہاں پر پڑوسیوں کا انفلوئنس ہے، جہاں پر ہمارے دشمن ممالک کا انفلوئنس ہے، ان کے سلیپر سیلز موجود ہیں. تو انہوں نے آج اپنے ملک میں جا کر سیون سلیپر سیلز کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اور ہمارے یہاں مسائل شروع ہو جائیں گے. تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ ہمیں کیسے مقابلہ کرنا چاہیے؟ ہمیں کیسے ان چیلنجز کا سامنا کرنا چاہیے؟ میری بڑی ہمبل سے گزارش ہے اس معاملے میں، اور یہ کسی کے اوپر کرٹیسزم نہیں ہے. میں اپنی ایک سندھ کے شہری ہونے کے ناطے میں آپ کے سامنے اپنی گزارشات رکھ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ جو ہمارے ہاں فالٹ لائنز ہیں، یہ جو ہمارے ہاں دوریاں ہیں، ان دوریوں کے بیچ میں ہی دشمن نے ہمیشہ اپنے آپ کو پینیٹریٹ کر کے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے. ہمیں ان دوریوں کو ختم کرنا پڑے گا. اور ہمارے ہاں ایتھنک فالٹ لائنز ہیں، ہمارے یہاں سیکٹیرین فالٹ لائنز ہیں، ہمارے یہاں پولیٹیکل فالٹ لائنز ہیں. پچھلے 40 سالوں میں اگر میں اس کراچی کی مثال دوں، اگر 5 لاکھ انسان مرا ہے تو 99% لوگ انہی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سندھی مہاجر پختون بلوچ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پی ٹی آئی پی ایم ایل اس چکر میں آ کر مرے ہیں. یہ ہماری فالٹ لائنز ہیں. ان فالٹ لائنز کو ہمیں اس ڈیوائیڈ کو برش کرنا پڑے گا، اس گیپ کو کم کرنا پڑے گا. ہمیں ایک عام انسان، ایک عام سندھ کے شہری کے اندر سینس آف اونرشپ، ایک اونرشپ کریٹ کرنی پڑے گی. اور یہ تقاریر سے نہیں آئیں گی، یہ کانفرنسز سے نہیں آئیں گی. جب تک آپ ایک سندھ میں رہنے والے سندھ کے باشندے کو، مستقل باشندے کو آپ سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دیں گے، آپ اس کی انوالومنٹ نہیں کریں گے، آپ اس کے اندر سینس آف اونرشپ نہیں ڈیولپ کر سکتے. اور اگر سندھ کا باشندہ رہنے والا اپنے سندھ کی دھرتی سے اس کی اونرشپ نہیں اون کر رہا، تو پھر آپ دنیا کی کوئی بھی آرمی لگا کر وہ نہیں کرا سکتے جو آپ کرانا چاہتے ہیں. اگر لوگ اس کے کسٹوڈین نہیں بنیں گے، اگر لوگ اس کے کسٹوڈین نہیں بنیں گے. اور میں آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال رکھنا چاہتا ہوں کہ جن چیلنجز کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں، جو ہمیں درپیش ہیں، میں ایک تھر کے ایک غریب ہاری کسان کو میں اپنی بات کیسے سمجھاؤں، جس کے بچے کو کتا کاٹ رہا ہے لاڑکانہ میں، اور آل دا وے وہ کراچی لے کر ٹریول کر کے آتا ہے، پورے راستے میں اس کو ویکسین نہیں مل رہی، اور یہاں آ کر کراچی میں ایک 10 سال کا بچہ ماں کی گود میں ویکسین نہ لگنے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر ہاتھوں میں جان دے رہا ہے. اس کو آپ یہ تمام انٹرنیشنل اور نیشنل معاملات اس ماں کو کیسے سمجھائیں گے؟ آپ اس بہن بیٹی کو جو 12 کلومیٹر جا کر پینے کا پانی لے کر آ رہی ہے پیدل چل کے سر پہ رکھ کر، جہاں سے جانور پانی پی رہے ہیں وہاں سے انسان پانی پی رہا ہے، اس کو آپ سندھ کو درپیش یہ مسائل کیسے سمجھائیں گے؟ سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جن کی عمر ہے اسکولوں میں جانے کی. وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، پیٹ ان کے ساتھ جڑا ہے، پیٹ کی آگ ان کے ساتھ ہے. ان 70 لاکھ بچوں کا 1% دشمن کے ہاتھ پر چڑھے تو لاکھوں لوگوں کو آپ اس اپنے ہی ملک
کے خلاف استعمال ہونے سے کیسے سمجھائیں گے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ آج تک جو ہو گیا وہ ہو گیا. خدا کے واسطے آج سے اب سے آگے یہ ہماری کانفرنسز سے, ہماری گفتگو سے دشمنوں کے عزائم نہیں ٹلیں گے, ہمارے چیلنجز نہیں ٹلیں گے. حکومت وقت کو ہم کہہ رہے ہیں افغانستان میں انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے. اور بھائی ان کو جو کرنا ہے کرنے دو, آپ اپنے گھر کی فکر کرو, اپنے یہاں انکلوسیو گورنمنٹ بنا لو بھائی. اپنے یہاں ہم اپنے پارلیمنٹ میں چلے میں, جو لوگ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں وہ تو نہیں ہیں. پارلیمنٹ میں جیت کر جانے والے جس جمہوریت کی آپ بات کر رہے ہیں, اس پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر سے آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. افغانستان کو آپ مشورہ دے رہے ہیں انکلوسیو گورنمنٹ بناؤ. عجیب مذاق بنا رکھا ہے. تو پہلے اپنے گھر کو ان آرڈر کیجئے خدا کے واسطے. اور سندھ میں ایک عام انسان کو کشمور سے لے کر کیماڑی تک ایک عام سندھ کے رہنے والے کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ عصبیت نہیں ہو رہی ہے, اس کے ساتھ تعصب نہیں برتا جا رہا, اس کے ساتھ اس کی رنگ, نسل, زبان کی بنیاد پر اس کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو رہی. اس کے ساتھ سندھ, وفاق اور جتنے بھی ریاست کے ادارے ہیں اس کو پاکستان کا ایکولی شہری ٹریٹ کو, اس کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ اگر وہ اس کے گھر پہ آج پینے کا پانی نہیں ہے تو کوئی اس کی فکر کر رہا ہے. اس کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ اس کے پیٹ میں اگر آج روٹی نہیں ہے تو کوئی وقت کی سرکار اس کے لیے سوچ رہی ہے. لیکن اگر آپ اسی طرح سے اوبلیویس رہیں گے, آپ لا تعلق رہیں گے, تو خدا کی قسم آپ قانون بنا کر, میرے محترم ایاز بھائی نے بات کی سندھ میں, بنا لیں قانون. آپ ایک ملیر میں آ کر آپ کیمپ لگائیں گے, وہاں کے ایس ایچ او اگر آپ نے پیسے لے کر, ملیر میں سب سے زیادہ پیسے ملیر کے ایس ایچ او کو دینے پڑتے ہیں کیونکہ زمینیں زیادہ ہیں. قانون تو بنا ہوا ہے کیونکہ زمینیں, خالی زمینیں انکروچ کرانا وہاں پر زیادہ, کیونکہ زمینیں خالی زمینیں, تو وہ زیادہ رشوت دے کر آتا ہے. کراچی کے دوسرے ایس ایچ او کم رشوت دینی پڑتی ہے. تو وہ اگر وہاں پر اگر آپ ایک کمپرومائز آدمی کو لگائیں گے تو آپ کیسے کیمپوں میں رکھیں گے؟ اگر کوئی کیسے لوگوں کو اپنے قانون پہ امپلیمنٹ کروائیں گے؟ تو اگر آپ اپنا سسٹم جو کہ آپ کا ایروڈ ہو چکا ہے, اگر آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے سر, تو معذرت کے ساتھ ہمیں پھر سانحات کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور ہم سب لوگ اپنی خدمات, اپنی جانیں پیش کر سکتے ہیں, اپنے آپ کی اپنی تمام پرانی باتوں کو بھول کر آگے چلنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. لیکن جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کو لیڈ لینا ہوتا ہے. اس کے پاس انسٹرومنٹس ہیں, چاہے وہ صوبائی حکومت ہو, چاہے وہ وفاقی حکومت ہو, اس کو پہل کرنی پڑے گی, اس کو آگے آنا پڑے گا, اس کو ایک ڈائریکشن دینی پڑے گی تمام چیزوں کے لیے. ورنہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ سندھ کی تباہی پاکستان کی تباہی ہے, کوئی یہ نہ سمجھے. اور سندھ پاکستان کا 70% ریونیو پاکستان ہمیں اس پہ فخر ہے. ہمارے پیسوں سے پاکستان چل رہا ہے, سندھ کے پیسوں سے پاکستان چل رہا ہے. تو اگر ہم تباہ ہوں گے تو پاکستان تباہ ہو رہا ہوگا خدا نخواستہ. تو میری یہ ہمبل سی سبمیشن ہے کہ ہمیں یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے لیکن اس کا حل ڈومیسٹک ہے. یہ مسئلہ انٹرنیشنلی ہے لیکن ہمیں اپنے گھر کو, اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا پڑے گا. اور جتنی ضرورت آج ہمیں اس سندھ میں انکلوزیو اور پاکستان میں انکلوزیو پالیٹکس کی ہے, تمام رنگ, نسل, زبان, مسلک کے لوگوں کو ساتھ لے کر ان کو سینس آف پارٹیسپیشن دیں اور سینس آف اونرشپ دیں. اور اس کے ذریعے ہم اپنی گلیوں کا دفاع کر پائیں گے, ہم اپنے محلوں کا دفاع کر پائیں گے. ورنہ جس کے گھر میں ہر 2 مہینے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے شہر میں, ہر 2 مہینے کے بعد, اور وہ امیر بھی نہیں ہے کہ ٹینکر خرید لے, وہ اتنا غریب ہے کہ کنستر نہیں خرید سکتا, اس کو میں اس صوبے اور سندھ کی ذمہ داری کیسے دوں؟ اس کو پاکستانیت کیسے سمجھاؤں؟ اس کو سندھ کے دفاع کا یہ ایجنڈا کیسے سمجھاؤں؟ اس کے تو دماغ میں, اس کے سینے میں جو آگ لگی ہوئی ہے کہ کوئی اس کے حقوق نہیں دے رہا,
تو اس کو ابھی تو آپ کو آج جو ہمارے حالات ہیں کراچی سے لے کر کشمیر تک آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ مل جائیں گے جو بغیر سوچے سمجھے آگ لگانے کے لیے نکل جائیں گے کسی بھی آواز پہ، اس لیے کہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے اپنے صحیح غلط کا نہیں پتا۔ تو خدا کے واسطے اب یہ ٹائم آ گیا ہے، ہمارا ہنی مون ٹائم گزر گیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ٹھیک ہے جو لوگ بھی حکومت میں ہیں، جن کے پاس بھی مینڈیٹ ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن خدارا ان چیلنجز کی فکر کریے، اور صرف آرگنائزیشنز اور تمام ادارے اور عام عوام یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، ان کے پاس انسٹرومنٹس نہیں ہیں۔ گورنمنٹ آف دا ٹائم، گورنمنٹ آف دا مومنٹ جو اس کے پاس یہ تمام وسائل بروئے کار لا کر لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن، اونرشپ دے کر ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ یہ کوئی آئیڈیل ورلڈ نہیں ہے کہ کہ دشمن ہم پر وار نہیں کرے گا۔ اور اگر کسی کو یہ مغالطہ ہے کہ افغانستان کی جنگ ختم ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی جنگ پاکستان کے لیے اب شروع ہونے جا رہی ہے۔ ہمیں اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ بہت رسپانسبل فیل کرنا چاہیے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ حضرات کا اور نورانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ نے مجھے موقع دیا۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا کہ میں آپ سے اپنی گزارشات پیش کر سکوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔